Alaikum, and today's lecture is going to be on the contemporary challenges that are faced by the Muslims and the Islamic world. This is also a part of your syllabus and a very important one. So let's jump right into it and see what we have to learn. Now, the problem with contemporary challenges are the syllabus just says contemporary challenges, but there are too many of them to actually talk about. There is the challenge, of course, that we Muslims face as being human. So we face the challenge of poverty, we face the challenge of hunger, we face the challenge of underdevelopment. All of these challenges that a lot of countries which are not even Muslim also face. So Uganda and Liberia and Angola and Somalia and Pakistan and Afghanistan and Saudi Arab and Iran and Morocco and Algeria, all these countries, whether they are Muslim countries or non-Muslim countries, face the same problems of poverty, of hunger. However, what is important to note is that the 10 richest countries in the world would overwhelmingly be non-Muslim. All the Muslim countries in the world, the Muslims form roughly 1/8 of the global population. दुनिया की जो आबादी है उसका 20वां हिस्सा नहीं 8वां हिस्सा, which roughly translates as about 20% of the world population. No, sorry, wait. That would be 1/5. Sorry, my bad. We are 1 billion out of roughly 8. So plus minus this one. इसका exact figure देखने में बहरहाल we are a significant proportion of the world population. And even though we are a significant proportion of the world population, most of the hunger, most of the poverty, most of the illiteracy lies in the Muslim world. If you take a list of the most illiterate countries in the world, most of them will be Muslim countries. If you take a list of the poorest countries in the world, most of them will be Muslim countries. If you take a list of the most corrupt countries in the world, most of them will be Muslim countries. And that means that there is some problem that the Muslim world is facing and the Muslim world needs to address. अगर आप लोगों को इसके ऊपर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मालूमात या कोई वो चाहिए तो आप उसके लिए इन 2-3 फैक्ट्स को गूगल कर सकते हैं कि जी लिस्ट ऑफ मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज या लिस्ट ऑफ मोस्ट पुअर कंट्रीज, तो आपको उसकी लिस्ट में ही नजर आ जाएगा कि मुसलमान जो हैं वो कितनी ज्यादा तादाद में है. तो एक तो ये मसला हो गया कंटेम्प्रेरी मुसलमानों को. जो दूसरा मसला है जो खसूस बिलखसूस मुसलमानों से रिलेट किया जाता है दुनिया में, वो है आपका टेररिज्म, आपका वायलेंस, आपके जो एक्सप्लोजन्स हैं, आपका जो केओस है, जो बगावतें हैं, जो खाना जंगी है, जो सिविल वॉर है. ये पूरी दुनिया में होती थी पहले, पर आजकल पिछले 20-30 साल के अंदर हम देखते हैं कि ओवरवेलमिंगली ये सारी बुराइयां मुसलमानों के मुल्कों में हो रही हैं. मुसलमानों के यहाँ एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है. मुसलमानों के यहाँ कभी एक आइसिस उठती है तो सीरिया और इराक को तबाह कर देती है, कभी को तालिबान उठते हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर मसाइल शुरू हो जाते हैं. जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं वहां पे एक्सट्रीमिज्म के और सुसाइड अटैक्स के मसाइल आए हैं. हालांकि हमारा ये मानना है कि ये बात मुसलमानों तक महदूद नहीं है. आजकल में हाँ ये चीज ज्यादा मुसलमानों पे इसलिए फोकस हो गई है क्योंकि जो मसाइल दुनिया के थे वो मुसलमानों के इलाके में होना शुरू हो गए. इराक में मसला शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि इराक में अमेरिका ने इन्वेड किया था, अफगानिस्तान में रशिया ने इन्वेड किया था, उसके बाद अफगानिस्तान अमेरिका ने भी इन्वेड किया. यमन के अंदर जिस तरह सऊदी अरब और ईरान जो है वहां पर अपनी प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं. फलस्तीन, उर्दन, शाम, इनमें इसराइल की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शामिल है. तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां मुसलमान हैं वहां सिर्फ ये मसला नहीं है कि मुसलमान होने की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि बहुत से बैरूनी मामला जो है दे ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट on the condition of the Muslims. Further, historically, now suicide bombings in the modern past was started by Sri Lankans. The Tamil Tigers started suicide attacks. उसके बाद हम देखते हैं कि terrorism जो है हिंदुत्व related terrorism भी है. So if you're talking about Islamic terrorism, just because Islamic terrorism affects the West doesn't mean that it is the only type of terrorism. So there are terrorism types such as this Islamic terrorism, yes, terrorism done by Muslims. But if that is true, then there is also Christian terrorism, which is terrorism done by white supremacists.
And then there is Hindu terrorism, terrorism done by RSS and other Indian Hindu supremacist organizations. And then there's also Chinese terrorism, which is terrorism by the state of China against people in Hong Kong, Tibet, and Xinjiang. So across the board, we see that a lot of terrorist activity, even today, is not centered around Islam or Muslims. However, Muslims do get a bad name because of the events that took place in the beginning of the 2000s. These are all part. I'm building building the context in which contemporary challenges are faced by the Muslims, and then we can discuss them in a bit more detail. But this link that people make between Islam and violence, or Islam and illiteracy, or Islam and backwardness, हमने अपनी तैयारी के अंदर ये साबित करना है कि ये जो इस्लाम को इक्वेट किया जाता है वायलेंस, इलिटरेसी, बैकवर्डनेस से, ये इक्वेशन गलत है. और हकीकी तौर पे इस्लाम में ना वायलेंस है, ना जहालत है, और ना ही पसमानदगी है. अब इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत जो हमें कुरान शरीफ से मिलता है, वो कुरान शरीफ की सूरह अल-माइदा की 33वीं आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जिसने भी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई. So whosoever kills a single person, it is paramount to him killing all of humanity, and whoever saves a single person, it is tantamount to saving all of humanity. So this is the Islamic principle. This is Islam. What Abu Bakr al-Baghdadi does, or what any other terrorist does, or what the Tehreek-e-Taliban Pakistan does, or what ISIS does, that is not a representative of Islam. Quran is the representative of Islam. So if you need to understand, it is true that there is a contemporary challenge of terrorism that Muslims face, but that is not an Islamic. You cannot use the word Islamic terror. There is no such thing as Islamic terror. Terror is a separate thing. Islam is a separate thing. There is a wall between them. They're not the same thing. This is the position of Islam. This is what we need to understand as the position taken by Islam, and this is what we need to talk about, right? This is Islam. This is not Islam, right? To understand this topic better, you need to understand the difference between three terms that are very frequently used. The term extremism, the term terrorism, and the term fundamentalism. Now, one of the biggest mistakes that people often make, and we Pakistanis make this the most, that we will use many different terms to mean the same thing. जी इसका भी यही मतलब है, जी इसका भी यही मतलब है, जी इसका भी यही मतलब है. ऐसे नहीं होता. हर लफ्ज का अपना अलहदा मतलब होता है. तो हमें हर लफ्ज को समझना है कि इसका क्या मतलब है, और क्या ये लफ्ज इस सिचुएशन के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, या ये लफ्ज इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता. अब एक्सट्रीमिज्म क्या है, टेररिज्म क्या है, और फंडामेंटलिज्म क्या है. एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है किसी भी पोजीशन को बियॉन्ड रीजनेबल लेवल्स लेकर जाना. सो लेट्स डिफाइन इट एज बियॉन्ड reasonability, beyond moderation. Anything that is taken to an extreme level would result in the person who's pushing for that extremity to become an extremist. An extremist could be, you could love somebody and be an extremist. You could hate somebody and be an extremist. अब आप एक बंदे से नफरत करते हैं तो नफरत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर अगर आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे then you will go beyond reasonability and beyond moderation, so you will start murdering people. And just because you don't like somebody, you don't murder them. So that is extremism, and extremism is not bound to religion. Extremism is a general term. However, the way we usually use it today is extremism which is in relation to religion. So we talk of religious extremism. Religious extremism means taking religion to a level where religion becomes unreasonable. So for example, if you say that anybody who is not a Muslim should be killed, that is an extremist thought. If you say that I believe that the Quran says this,
if you disagree with me, I will kill you. That is an extremist thought. That is religious extremism, saying that जो मैं मान रहा हूं वही सच है और जो कोई दूसरा मान रहा है वो यकीनन गलत है, और ये सिर्फ ये नहीं कि वो गलत है और मैं सही हूं, बल्कि उसको गलत होने की वजह से हमें सजा देनी चाहिए. हमें उसको we should either murder them or we should persecute them. A very good word that you can use and learn over here is persecution. You see here, persecution of those who differ with you. That is extremism. Now let's move this from extremism, जो कि हिंदुइज्म का extremism भी होता है, बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये हो गया extremism. दूसरी चीज है terrorism. Terrorism is इसका आप गूगल पे डाल के तो डिक्शनरी का मतलब भी देख लें. This is use of fear, violence and terror to achieve a religious, political or social goal. टेररिज्म के लिए ये लाजमी है कि कोई हदफ हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल हो, कोई मंजिल हो. आपने कोई डिसाइड किया हो कि हमने ये हमारा मकसद है, और उस मकसद तक पहुंचने के लिए, अगर ये आपका मकसद है, तो मकसद तक पहुंचने के लिए आप फियर को, खौफ को, हरास को, वायलेंस को, टेरर को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने मकसद तक पहुंच सकें. टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म के लिए कोई मकसद जरूरी नहीं है. मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपने दुश्मनों को एक एक्सट्रीम तरीके से ट्रीट करूं, पर मेरा दिल चाह रहा है मैं कर सकता हूं. टेररिज्म के लिए लाजमी है कि आपका कोई मकसद हो. There has to be a reason why you are doing a particular act. You have a goal in mind. For example, ISIS, which was the Islamic State, so-called Islamic State in Iraq and Syria, उनका एक मकसद ये था कि हम एक उनके लफ्जों के मुताबिक, according to them, खिलाफत create करेंगे in the Middle East. So they had a purpose, and for that purpose they were employing terror. Now the opposite of terrorism, of course, will be political process, right? So this is not equal to a political process. A political process would say that I want to bring a change in the world. I have a certain goal. For example, let's say today I decide that I have a goal that I want to make Pakistan a welfare state, a truly welfare state. Now I can do it in two ways. I can either start killing people and scaring them and saying, Zabardasti, make Pakistan a welfare state. Or I could start a political campaign. So I could talk to my friends, I could start a movement, ज़्यादा लोग उसका हिस्सा बनेंगे, और फिर जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, जब इलेक्शन होंगे या अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करके अपना जो रेवोल्यूशन करके तो हम चेंज ला सकते हैं. ये सारे वो तरीके हैं जिसमें टेरर इस्तेमाल नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर की बात है, जमहूरियत के तरीके से बात है. टेररिज्म ये होता है कि मैं अपना मकसद हासिल करना चाहूंगा गैर आईनी और गैर सियासी तरीके से. अब क्यों ये गैर सियासी तरीके से क्यों करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि अगर मुझे ये लग रहा है कि ये ढेर सारे लोग हैं और इनमें से आधे से ज्यादा लोग मेरे साथ हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा कि फिर मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लोग मेरे साथ हैं ये उन लोगों को कन्विंस करें जो मेरे साथ नहीं है, और फिर हमारी जो है पावर में आ जाए. अगर मुझे पता है कि ये सारे लोग हैं जो सारे के सारे मेरे खिलाफ हैं और सिर्फ ये 4 लोग मेरे साथ हैं, अब इतने से लोगों के साथ मैं इन सारों के ऊपर तो अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता. So when you know that you are not popular, when you know that you are not strong enough to achieve your goals in the political way, then you resort to fear, violence and terror, which is why you will always see that terrorists are in a minority. Most Pakistanis, for example, do not agree with Taliban's version of Islam. We do not believe that we should start killing everybody who disagrees with us. Most Pakistanis are democratic and moderate, and we do believe in Islam. Islam is our religion, but we believe that Islam is a peaceful religion, not a violent religion. So now what the terrorists or what
organizations which believe that Islam is a violent religion, what they will do is they cannot win politically, so they will resort to violence. That is where terrorism comes in. The last term that you need to understand, یہ ساری باتیں میں نے بہت اہم آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کو اب ٹیررزم سمجھ آ گیا کہ ٹیررزم کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے اور کن سچویشنز میں ہوتا ہے. آخری بات آ گئی کہ فنڈامنٹلزم کیا ہے. فنڈامنٹلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے, دو طریقے ہیں دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے. اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپرٹ کے اوپر جاتے ہو کہ اس کی روح کیا کہتی ہے, اس کی سول کیا کہتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ارکان کے اوپر جاتے ہو, پریکٹس کے اوپر جاتے ہو, پریکٹسز. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے خیال سے کیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہم مانتے ہیں. اور نیکی کرنا, لوگوں کا بھلا کرنا بھی ضروری ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ زیادہ ضروری کیا ہے؟ نماز زیادہ ضروری ہے یا حسن اخلاق زیادہ ضروری ہے؟ اب اخلاق بھی اسلام کا حکم ہے, نماز بھی اسلام کا حکم ہے. Which one is more important? اب some people would say کہ جی اخلاق بہتر رکھو, اور نماز بھی اس لیے ضروری ہے کہ نماز اچھے اخلاق تک لے کے جاتی ہے. اصل مقصد ہے اچھے اخلاق. کچھ دوسرے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں, اخلاق بات کی بات ہے, اخلاق اچھے ہوتے رہیں گے, نماز زیادہ ضروری ہے, یہ سب سے اہم ہے, نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے, نماز ضرور پڑھو اور لازمی پڑھو, اخلاق بعد میں دیکھی جائے گی. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو. جو رکن ہیں, جو ارکان ہیں, جو ایکشنز ہیں, جو پریکٹسز ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو فنڈامنٹلز ہیں, یہ آپ کے درست ہونے چاہیے. توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ صحیح ہونا چاہیے. اچھے انسان آپ ان کی وجہ سے بن جاؤ گے. پر سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے فنڈامنٹلز صحیح ہوں, اور فنڈامنٹلز کو سختی سے فالو کرنا چاہیے. جو لوگ فنڈامنٹلز کو فالو کرنے پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے, ان کو بولتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. اور یہ ٹرم شروع ہوئی تھی کرسچن سے, کہ ایک دو کرسچن گروپس تھے جو کہتے تھے کہ جی آپ بعد میں سب کچھ دیکھو, سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ چرچ لازمی جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے. پھر وہ کہتے تھے کہ آپ جو حرکات ہیں کرسچنز کی, ان کا لباس, the way they dressed, the way ان کا جو طریقے ہیں, آپ ان کو سب سے پہلے فالو کرو. ٹھیک ہے, یہ فنڈامنٹلز ہیں, ان کو کرنا لازمی ہے, یہ کرو گے تو باقی ساری چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. تو ان کو کہتے تھے فنڈامنٹلسٹ, کہ یہ فنڈامنٹلز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اسلام میں فنڈامنٹلزم کا کانسیپٹ جو ہے یہ تھوڑا ایلین ہے. اصل میں تو کرسچن کانسیپٹ ہے. عیسائیوں میں فنڈامنٹلزم ہوتا ہے. اسلام میں تو ویسے ہی اسلام ایک اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک فنڈامنٹلسٹ ریلیجن ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے فنڈامنٹلز لازمی طور پہ پورے کرنے ہیں. پر مسلمانوں میں بھی ہم جب اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں, جو لوگ دائی ہوتے ہیں, دعوت اسلام دے رہے ہوتے ہیں, ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ان میں سے کہتے ہیں کہ جی باقی ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلے اپنا نماز, روزہ, زکوٰۃ صحیح کرو. اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ہے آپ کی تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت ایک پرامن آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی, جن کے 6 میرے خیال سے ان کے پوائنٹس ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 آپ پورے کرو سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر, باقی سارا کچھ پھر ان کے بعد ہوگا. اور جو یہ 6 چیزیں پوری نہیں کرے گا, یہ 5 چیزیں پوری نہیں کرے گا, یا یہ 4 چیزیں پوری نہیں کرے گا, وہ غلطی پر ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پورا کرے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یعنی کہ یہ فنڈامنٹلز کے اوپر زور دیتے ہیں. اچھا, اب اس لفظ کا نیگیٹولی استعمال جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا کہ کچھ فنڈامنٹلسٹ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ فنڈامنٹلز میں جو, اب دیکھو اس کا اپوزٹ بھی ہمیں ہماری کلچر سے مل جائے گا. ایک طرف ہمیں تبلیغی جماعت نظر آئے گی جو فنڈامنٹلز کے اوپر بہت زور دیتی ہے. دوسری طرف ہمیں نظر آئے گا جیسے بابا بلے شاہ کا کلام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جا جا وردہ مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, تو روز پہ لڑنا شیطان نال بندیا کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز نہ پڑھو یا نماز پڑھنا بری بات ہے, پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, پر کسی دا دل نہ ڈھائیں, میرا رب دلاں وچ رہندا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رکن ہے, جو فنڈامنٹل ہے, وہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے نماز کی ہو گئی, یا آپ کی روزے کی ہو گئی, یا آپ کی, وہ بعد کی بات ہے.
اور اپنے آپ کو سمجھنا، انسانوں کو سمجھنا، انسانی اقدار کو سمجھنا وہ پہلے ہے. مسلمان بابا بلے شاہ بھی ہیں، مسلمان جو ہیں وہ تبلیغ جماعت والے بھی ہیں، پر یہ فنڈامنٹلز پر زیادہ زور دیتے ہیں، وہ اسپرچول اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. یہ پریکٹس پہ زیادہ زور دیتے ہیں، وہ رزلٹ پہ، آؤٹ کم پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ انسان کیسے بنے ہو. یہ کہتے ہیں کہ انسان آپ اچھے بن جاؤ گے، آپ چیزیں. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ریلیجس ڈبیٹ ہے. دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں. سو فنڈامنٹلزم ایز سچ ایک بری بات نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے وے آف looking at religion. It is a way of approaching religion. So that is fundamentalism. And now in the next lecture, we'll talk about how all three of these work out in the Muslim community. So we were continuing our topic of contemporary challenges to in Islam, and we talked about the three words extremism, terrorism, and fundamentalism. I told you that fundamentalism के साथ as such कोई मसला नहीं है. ये बस दो approaches हैं कि आप बातिन की तरफ ज़्यादा जाते हो या ज़ाहिर की तरफ ज़्यादा जाते हो. That's the difference. It's just a difference of approach. There's nothing wrong with fundamentalism. Extremism is wrong because it takes something to an extreme. We need to see if extremism, is it compatible with Islam? کیا اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے حق میں بھی آپ کو باتیں ملیں گی، خلاف بھی ملیں گی، ہم دونوں ڈسکس کر لیں گے. اور دوسرا ہے ٹیررزم. ٹیررزم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہو بلکہ آپ اس ایکسٹریمزم کو ایک پولیٹیکل گول کے ساتھ استعمال کرتے ہو، وائلنس کو اور فیئر کو اور ٹیرر کو اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے. وہ ہو گیا ٹیررزم. ٹیررزم کو ریلیجس ٹیررزم اصل میں ایک غلط بات ہے، کیونکہ ٹیررزم ریلیجن کے لیے کبھی نہیں ہوتا. ٹیررزم از آلویز پولیٹیکل. ایکسٹریمزم جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، اور فنڈامنٹلزم جو ہے یہ تقریباً ہمیشہ یہ پولیٹیکل فنڈامنٹلزم نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ ریلیجس ہوتا ہے. تو ریلیجن کے لیے جو ٹرم ہے وہ ریلیجس فنڈامنٹلزم ہوتا ہے، پولیٹیکل ٹیررزم ہوتا ہے، اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. ایکسٹریمزم اور ٹیررزم میں فرق کیا ہے، اس کے اوپر ایک سلائیڈ جلدی سے دیکھ لیجئے. ایکسٹریمزم کے لیے گروپس آف سپورٹرز موٹیویٹڈ بائی دیئر آئیڈیلزم اینڈ ناٹ نیسسریلی وائلنٹ. ایکسٹریمزم میں ضروری نہیں ہے کہ وائلنس ہو. مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. لیٹ می جسٹ چینج دس کلر دی مارکر. ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے گرین پیس.
یہ ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں دنیا میں ہم دنیا جو مدر ارتھ ہے اس پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ سارے ہمیں پیٹرول بند کر دینا چاہیے، پیٹرول کا استعمال ہمیں جو ہم لوگ یہ ہنٹنگ کرتے ہیں ویلز کی اور ان چیزوں کی وہ بند کر دینی چاہیے، ہمیں درختوں کو کاٹنا بند کر دینا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام جس سے نیچر ہرٹ ہو رہی ہے ہمیں فوراً وہ بند کر دینا چاہیے۔ تو گرین پیس ایک بڑی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، مگر وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ بندے نہیں مارتی اپنے ایکسٹریمز کے پیچھے اس کا، بلکہ میں ذاتی طور پر تو اس کے ایکسٹریم سٹانس کی حمایت کرتا ہوں کہ ہاں واقعی ہمیں جو دنیا میں ہم ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں کہ ہم زیر زمین تیل نکالتے ہیں، پورا پورا سمندر جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اتنے زیادہ جانور جو ہیں وہ ہماری وجہ سے مارے جاتے ہیں، اتنے زیادہ جنگلات ہماری وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، بڑا ظلم ہے، اور گرین پیس اس کے خلاف ایکسٹریم اپنا سٹانس رکھتا ہے۔ تو وہ اپنے ایک آئیڈیاز کے مطابق چلتا ہے، پر وہ وائلنٹ جو ہے وہ لازمی ہے کہ نہ ہو۔ ایکسٹریمزم میں آپ ریلی وغیرہ سے بھی اپنے اس ایکسٹریم پوزیشن کو شو کر سکتے ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ کے دھرنے ہوتے ہیں، یا اب وہ جو دھرنا ہے، دھرنا از این ایگزامپل آف ایکسٹریمزم۔ تحریک لبیک کے جو تھی پروٹیسٹ تھی، دیٹ واز این ایگزامپل آف ایکسٹریمزم۔ However, is it terrorism? No, it's not terrorism, it's just extremism. Then moving on, we say that can be motivated by a variety of issues from animal activism to feminism or ethnic and religious commitments. Extremism کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، feminist extremism بھی ہوتا ہے، جس طرح عورت مارچ ہم نے دیکھی ہوئی تھی، اس کے بعد عورت مارچ، اب وہ ہم کیا کہیں کہ جی ان کو جیل ڈال دیں، کیوں جیل ڈال دیں بھائی؟ ٹھیک ہے ان کا ایک ایکسٹریم اوپینین ہے، پر وہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے۔ اب وہ ایک ان کا ایکسٹریم اوپینین ہے، وہ اس کے لیے ریلی نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، ان کا حق ہے، ان کو اجازت ہے۔ اس کے بعد ایکسٹریمزم جو ہے یہ عام طور پہ سوسائٹی اس کی اجازت دے دیتی ہے لوگوں کو، ہماری سوسائٹی کم دیتی ہے، پر عموماً سوسائٹی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو برداشت کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کا ایک ہارڈ کور مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے ان کا۔ ٹیررزم جو ہے یہ وہ چیز ہے جو ناقابل برداشت ہے، یہ لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہارم کاز کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی پولیٹیکل، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پولیٹیکل مقصد جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، کوئی سیاسی گول ہوتا ہے، یا تو وہ اقتدار چاہتے ہیں، یا وہ طاقت چاہتے ہیں، یا they want some particular political goal, and they are not acceptable to society in general. Now the question is, what is Islam? Does Islam believe in terror? Now my answer to that would be no. Islam does not believe in violence as a legitimate means of achieving a political goal. In fact, Islam believes in peace. اور پیسفلی لوگوں کو کنونس کرنے میں اسلام بلیو کرتا ہے۔ کیا اسلام فنڈامنٹلسٹ ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ کچھ مسلمان جو ہیں ان کے خیال سے، جیسے صوفی ہیں، ان کے خیال سے اسلام فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے۔ کچھ دوسرے مسلمان ہیں جیسے تبلیغی جماعت ہے، وہ ان کے خیال سے اسلام is a fundamentalist religion, but that is not a problem. Even if Islam is a fundamentalist religion, that is okay, because fundamentals follow کرنے میں آپ کسی کا نقصان نہیں کرے۔ اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہو، اپنا روزہ رکھ رہے ہو، اپنی زکوٰۃ دے رہے ہو، تو اس میں کوئی کسی کا حق مجروح نہیں ہو رہا۔ Is Islam an extremist religion? Now some people say کہ جی اسلام is an extremist religion۔ جو ہم جمعے کے خطبے میں بھی جو مرد حضرات ہیں وہ سنتے ہوں گے، اشدہ فی امر اللہ عمر، کہ اے خدا عمر کی طرح خدا کے کام میں جو شدت ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اب شدت از آف کورس ایکسٹریمزم۔ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ بہت شدت سے اپنا جو تھا ارکان اسلام ان کو فالو کرواتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، کچھ جو تھے وہ زیادہ اس میں نرمی برتتے تھے۔ حضرت ابو بکر مشہور ہے کہ وہ نرمی برتتے تھے، حضرت عمر مشہور ہے کہ وہ سختی کرتے تھے۔ ہاں، اب نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نرمی برتتے ہیں تو آپ جو ہے کوئی نقلی نبی آ جائے تو آپ نرمی برتے، یا کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو آپ نرمی برتے، پر جو ایک جنرل آپ کا ایک آؤٹ لک ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کا بہت نرم ہوتا تھا، حضرت عمر کا بہت سخت ہوتا تھا، تو وہ ایک آپ کا ایک ڈیبیٹ آ جاتی ہے۔ پر by and large our acceptance, our agreement is that Islam is not an extremist religion. Islam is more of a moderate religion. However, کچھ چیزوں میں اسلام ایکسٹریم ہوتا ہے، مثلاً حق پرستی میں، سچ کا ساتھ دینے میں اسلام ایکسٹریم ہے، غریبوں کا، لاچاروں کا، مظلوموں کا ساتھ دینے میں اسلام ایکسٹریم ہے۔ تو یہ آپ ایک ڈیبیٹ کر سکتے ہو، بٹ ٹیرر جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، جو سب سے ضروری بات ہے۔
اچھا، اسلام کے اندر دو ڈیبیٹس ہیں، لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ ٹیرر کی. عموماً ٹیرر اور وائلنس جو ہے یہ اسلام میں انلیجیٹیمیٹ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیجیٹیمیٹ ٹیرر وہ ہوتا ہے جو ہم قرآن میں، جو وار کا لا آپ نے وہ لیکچر دیکھے ان کو دوبارہ دیکھ لینا، وہ کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے اور اس کے جواب میں آپ اس کو حملہ کرتے ہو، وہ آپ کو ٹیرر کی اجازت ہے. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سچویشن میں آپ اس کا جواب دیتے ہو، تو وہ بھی ٹیرر جو ہے آپ کو اس کی اجازت ہے. مگر ادروائز اسلام جو ہے وہ ٹیرر کی اجازت نہیں دیتا. ایک سیکنڈ دیجیے. چلے، اس کے بعد یہ ہے کہ فنڈامنٹلزم جو ہے یہ اسلام کے اندر ہے، پر ماڈریشن میں ہے. آپ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہو سکتے. مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرا یہ اب یہاں پہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ اسلام کی بات سے زیادہ یہ مائی اوپینین ہے. میں اوپر ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ یہ مائی اوپینین ہے کہ میرے خیال سے اسلام میں لیجیٹیمیٹ ٹیرر ہے، پر صرف سیلف ڈیفenس میں ہے، باقی ٹیرر انلیجیٹیمیٹ ہے. اور فنڈامنٹلزم اسلام میں ہے پر ماڈریشن میں ہے. مثلاً یہ کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے نماز پڑھنی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم فنڈامنٹلزم ماڈریشن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی ایک طرف آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو آپ کو نہیں جی میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر اس کی جان بچاؤں گا. آپ اس کی جان پہلے بچاؤ. نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت کوئی اور کام ہے کہ جو اس وقت فوراً کرنا زیادہ ضروری ہے، آپ اس کو کرو. حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نماز نہ پڑھو، کیوں بھوکے پیٹ نماز پڑھو گے تو آپ کو کھانے کا خیال آتا رہے گا. آپ پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. تو فنڈامنٹلزم ہے اسلام میں پر ماڈریشن میں ہے، عقل کی حدود کے اندر ہے. اسلام کا مین فوکس جو ہے وہ امن پہ ہے اور تقوی پہ ہے. تقوی ہو اور امن ہو. اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسلام تقریباً ہر کیس میں ہی فوربٹ کرتا ہے. کسی بھی چیز میں انسان کو، جو میں نے شروع میں آپ کو ڈیفینیشن پچھلے لیکچر میں دی تھی کہ ریزنیبلٹی سے اور ماڈریشن سے زیادہ بڑھنے کو اسلام الاؤ نہیں کرتا. ایون میں نے جو پہلے بھی بات کی ہے میں اس کی دوبارہ تصحیح کر دوں اصل میں، کہ غریبوں کی مدد میں بھی اسلامک ایکسٹریمزم اس طرح سے نہیں کہتا کہ تم اپنا سارا کے سارا گھر کا سامان نکال کے غریبوں میں بانٹ دو. اسلام کہتے ہیں نہیں، تمہارا جو مال ہے، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال ہدیہ کر دوں. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، کوئی تمہارا ہے نہیں تمہارا وارث؟ اس نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارے وارثوں کا پہلے حق ہے. پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر میں آدھا مال دے دوں. آپ نے کہا نہیں، تمہارے وارثوں کا اس سے زیادہ حق ہے. پھر آپ نے کہا، پھر اس شخص نے کہا کہ میں صرف 1/3 دے دوں. تو آپ نے کہا 1/3 پر تمہارا حق ہے کہ اپنے مال کے 1/3 تم دے سکتے ہو، پر 2/3 کو تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ. تو نیکی کے کام میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایکسٹریم نہیں ہو جانا کہ میں اپنا سارا مال دے رہا ہوں، نہیں، 1/3 دے سکتے ہو، 2/3 تمہارے وارثوں کا حق ہے. تو ہر چیز میں اسلام میں رسول خدا کی ہم اگر سنت دیکھنا شروع کریں تو کہیں پہ بھی ایکسٹریمزم نظر نہیں آئے گا، ماڈریشن نظر آئے گی. قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے دیکھ لیجئے. ایک بڑا اہم لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، کہ عدل کی حد سے مت آگے بڑھو. عدل کی جو حد ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ماڈریشن کی جو حد ہے، جو ایک اعتدال ہے، یہ جو تعتدو جو لفظ ہے، یہ لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اعتدال یعنی ماڈریشن. ولا تعتدو، ماڈریشن کو وائلیٹ نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک اسلام کا حکم ہے. اس کے بعد سورہ المائدہ کی جو ہے یہ 32ویں آیت جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد سورہ 109 نمبر جو سورہ ہے، اس کو بلکہ میں آپ کے سامنے نکال بھی لیتا ہوں قرآن.com سے 109 نمبر سورہ کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ الکافرون ہے جو کہتی ہے کہ اے کافروں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایکسٹریم ہو جائیں اور کہیں کہ جو کافر ہے، جو ہمارے سے ڈس ایگری کر رہا ہے، اس کو مار ڈالو، قتل کر دو. نہیں، اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ان کا مذہب ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے، اور اسلام ان سب کے بیچ میں ایک بیلنس رکھتا ہے. یہ ایک تھوڑی انٹینس قسم کی میں نے 2 سلائیڈز بنا دی ہیں جن میں کافی ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے سمری کر کے کی ہیں. میں جلدی جلدی ان کو بولتا جاؤں گا، آپ ان کو سنتے جائیے
اور ان کو سمجھتے بھی جائیے۔ تینوں چیزیں ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی اسلام میں جو مثالیں ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی پہ بھی سوال آتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ریلیونٹ کیا بات کر سکتے ہیں۔ ٹیررزم کے اوپر یہ بات ہے کہ اسلام میں ہسٹری ٹیررزم کی موجود ہے، پر آپ دیکھو گے کہ ٹیررزم کبھی بھی مسلمانوں نے نہیں کیا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہوا۔ اس کی سب سے پہلی اگزامپل ہے جس کو آج ہم لوگ ویسٹ کی لینگویج میں بولتے ہیں لون وولف اٹیک، کہ ایک بندہ ہے کہ جس نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیررسٹ ایکٹ کر دیتا ہوں، اس کا نہ کوئی فوج ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی اس کا سپورٹر ہے، پر وہ اکیلے جا کے ٹیررسٹ اٹیک کراتا ہے۔ اس کی پہلی مثال ہمیں ملتی ہے ابو لولو فیروز میں۔ ابو لولو فیروز یہ ایک ایرانی تھا جس نے پہلا ٹیررسٹ اٹیک اسلام کی ہسٹری میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اس نے ایک حملہ کیا اور حضرت عمر کو اس نے شہید کیا۔ شہادت حضرت عمر جو ہے یہ پہلا ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لون وولف اٹیکس تو میں ہو گئے، دوسرے ہیں روگ ایلیمنٹس کی مثال کے طور پر ایک گروہ ہے جیسے تحریک طالبان پاکستان تھے جو علیحدہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کی اکثریت سے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں ایک ایسا گروہ تھا جس کا نام تھا خوارج، خارجی بھی بولتے ہیں ان کو، خوارج جمع ہوگی اور اس کا سنگولر ہوگا خارجی۔ خارجی وہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے، کیونکہ یہ بہت ایکسٹریمسٹ تھے۔ تو یہ ہمیں اگر آپ کو ان کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے ضرور گوگل کیجئے گا کہ خوارج کون تھے۔ خوارج وہ مسلمان تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، رسول خدا کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، مگر یہ قرآن کو ماننے میں اور رسول خدا کو ماننے میں اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے مرضی کے خلاف قرآن کے اوپر چلے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ حتیٰ کہ انہوں نے امیر معاویہ کو، انہوں نے بڑے بڑے دیگر صحابیوں کو، اور پھر آخر کرا انہوں نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ جو ہے ان کو بھی کافر قرار دے دیا تھا۔ اور یہ جو خوارج ہیں انہوں نے پھر ٹیررسٹ اٹیکس کرنے شروع کیے، جن ٹیررسٹ اٹیک میں ان کا ایک خارجی بندہ تھا، اس کا نام تھا ابن ملجم۔ ابن ملجم جو ہے اس نے حضرت علی کو فجر کی نماز کے دوران شہید کیا۔ یہ بھی ایک ٹیررزم کا ایکٹ تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہوا۔ اس کے بعد ہم ٹیررزم کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جو سٹیٹ جو ہے، جو حکمران ہے، حکومت ہے، وہ جو ٹیررزم کرتے ہیں۔ اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں ٹیررزم جو کر رہا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خارجیوں کی چھوٹا سا گروپ ہے یا کوئی بندہ اکیلا ہے وہ ٹیررس کر رہا ہے، نہیں، وہ ایک پورا ملک کی حکومت ہے جو مظلوموں کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹ کر رہی ہے کشمیر کے اندر۔ اس کی مثالیں ہمیں اسلام میں بھی ملتی ہیں، اور پہلا جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے یزید ابن معاویہ کے ہاں۔ یزید ابن معاویہ جو تھا اس نے کربلا کے اندر جس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اس کے بعد اس نے ایک اور مدینہ شریف کے اوپر حملہ جو منجنیق ہے، کیٹپولٹ سے ہی ڈسٹرائڈ the building of the Khana Kaaba. He also destroyed the Masjid al-Nabawi. He also killed a lot of people in Medina Sharif. So this is state sponsored terrorism. یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہوا ہے۔ مسلمانوں نے خود state sponsored terrorism استعمال اسلامی حکومت کے دوران کبھی نہیں کیا۔ آج کل بھی ہمیں اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کی مثال انڈیا میں ملتی ہے، اسرائیل میں ملتی ہے، چائنا میں ملتی ہے۔ ان علاقوں میں ہمیں پتہ ملتی ہیں مثالیں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم پولیٹیکل سکورنگ دیکھتے ہیں جو ہے وہ ٹیررزم میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ ٹیررزم میں ایسے استعمال ہوتی تھی کہ اب آپ کسی کے دشمن ہیں تو آپ اس کے خلاف ٹیررسٹ اٹیکس کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بنو امیہ جو ہیں ان کی جو حکومت کا علاقہ تھا جیسے آج پاکستان ہے، اس علاقے میں جو دشمن تھے وہ پھر ٹیررسٹ اٹیک کرتے تھے مختلف جگہوں پر۔ تو کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو غصہ چڑھتا تھا کہ یہ کیسی حکومت ہے جو ٹیررزم روک نہیں سک رہی، تو پھر وہ اس حکومت کو ہٹا دیتے تھے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا کہ مشرف کے دور میں پاکستان میں بہت سے ٹیررسٹ اٹیک شروع ہوئے جو کہ پھر کئی سال تک رہے۔ تو لوگوں کو مشرف پہ ایک بہت بڑا غصہ یہ بھی تھا کہ مشرف کیوں ٹیررسٹ اٹیک روک نہیں سک رہا، مشرف کی وجہ سے ٹیررسٹ اٹیک بڑھ رہے تھے۔
تو یہ ایک مسئلہ جو تھا ہم نے دیکھا، اور یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا تھا کہ مختلف جو گروہ تھے چھوٹے چھوٹے وہ مختلف ٹیررسٹ اٹیکس کرتے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کمزور ہوتی تھی۔ یہ بھی ٹیررزم اسلام کے خلاف استعمال ہوا، مسلمانوں نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیول ٹائم کے اندر ہم نے دوسرے ٹیررزم کی ایگزامپلز یہ دیکھی کہ ہم نے دیکھا کہ اسیسنز جو ہیں وہ ہیں، اسیسن بولتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایک اگین طالبان کی طرح ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو مسلمانوں کے اوپر حملے کرتا تھا، ان کو قتل و غارت کرتا تھا۔ پھر کئی کرائے کے فوجی تھے، وہ اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ یہ ہم نے ہسٹوریکلی اسلام میں دیکھا ہے۔ ماڈرن ٹیررزم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیررزم آج دنیا جو ابھی کی دنیا ہے اس میں ٹیررزم شروع ہوا تھا یہودیوں سے۔ جو جوز ہیں انہوں نے ان میں سے ایک گروہ نکلا، ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نکلی جن کا نام تھا زائنسٹ۔ جو زائنسٹ تھے انہیں انگلینڈ نے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، انہوں نے بہت سے انگریزوں کو بھی قتل کیا، اور یہ فلسطین کے اندر جا کر زبردستی وہاں پر اسرائیل بنانے کی انہوں نے موومنٹ چلائی۔ تو جو ٹیررزم آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد جوز نے رکھی، اور یہ عرصہ تھا تقریباً 1920 سے لے کر تو 1948 تک، تقریباً اس عرصے کے اندر جوئش ٹیررزم جو تھا اس نے بہت نقصان کیا آپ کا مشرق وسطیٰ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے ٹیرر کا استعمال کیا۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، حزب اللہ ہو گئی یا حماس ہو گئی، انہوں نے ٹیررزم کا استعمال کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم مسلمانوں نے جب استعمال اس کا شروع کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اے سیمیٹرک وارفیئر تھا۔ اے سیمیٹرک وارفیئر کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک فوج بہت بڑی ہے اور بہت طاقتور ہے اور اس کے مقابلے میں آپ بہت چھوٹے ہو اور بہت کمزور ہو، اب آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، اس سے آپ منہ دموئی مقابلہ نہیں کر سکتے، then what you do is that you start fighting against that bigger enemy using guerrilla warfare۔ اور گوریلا وارفیئر کی ایک جو ایگزامپل تھی وہ ٹیررزم کے طور پر بھی سامنے آئی ہے۔ اور آخری ٹیررزم جو ہم آج کل دیکھتے ہیں دیٹ از ہوم گرون ٹیررزم، کہ جو ویسٹ کے ملکوں کے ہی لوگ وہاں پر ہی رہتے ہوئے ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کرسچن بھی شامل ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک نیا فینومینا ہے جو آپ کرنٹ افیئرس کے اندر یقیناً پڑھو گے۔ تو یہ ہو گئی ٹیررزم کی ہسٹری اسلام میں۔ اس کے ساتھ ہی سپلیمنٹری ایک لیکچر کر کے اس میں ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی بھی آپ کو ہسٹری بتا دوں گا۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، چلے، مجھے امید ہے کہ آپ نے ٹیررزم کے بارے میں تو بڑی نئی نئی چیزیں بھی سیکھی ہوں گی کہ اچھا ٹیررزم شروع جو ہے وہ حضرت عمر کے دور سے ہوا تھا، اور مسلمانوں نے ٹیررزم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تب کیا جب اے سیمیٹرک وارفیئر شروع ہو گیا، کہ جو دشمن ہے وہ بہت طاقتور ہے اور جو تھے ان کے جواب میں جو لوکل ریزسٹنس تھی وہ جواب نہیں دے سکتی تھی، جیسے فلسطینی ہو گئے یا کشمیری ہو گئے۔ اور وہی بات جو ایک آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیرر، آپ اس کو ٹیررزم بول دیتے ہو، پر وہی ٹیررزم کسی اور بندے کی زبان میں فریڈم فائٹنگ بھی ہے۔ تو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے ٹیررزم کیا، تو وہ اصل میں ان کی طرف سے وہ فریڈم فائٹنگ تھی۔ تو جو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ فلسطینین ٹیررسٹ یا کشمیری ٹیررسٹ، تو وہ کشمیری ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ کشمیری فریڈم فائٹر ہے۔ جو فلسطینین ہے وہ فلسطینین فریڈم فائٹر ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی۔ ہاں، البتہ وہ لوگ کہ جو جہاں ہوم گرون ٹیررزم ہے ویسٹ کے اندر، وہ واقعی ٹیررسٹ ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ابھی ان کو بھی یہ کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ جی وہ مینٹلی ڈسٹرب تھا بندہ، سائیکولوجیکل پرابلم تھا، تو اگر وہ کالی چمڑی والا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ تھا، گوری چمڑی والا ہو تو کہتے ہیں جی مینٹلی ڈسٹرب تھا۔ پر ٹیرر ہوتا ہے، ہمیں اس کو ڈیفائن کر دینا چاہیے۔ جو زیادہ اہم بات اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم کی جو ہسٹری ہے وہ اسلام میں کیا ہے۔ تو ایکسٹریمزم کی آغاز ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان کے دور میں، کہ جب ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی کہ ہم نے عثمان خلیفہ وقت جو ہے ان کے خلاف بغاوت انہوں نے کر دی، اور انہوں نے ان کو قتل پہ آمادہ ہو گئے اور ان کو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا۔ تو وہ جو حضرت عثمان کے خلاف ان کا قتل ہوا، دیٹ از این ایگزامپل آف ایکسٹریمزم۔ اس کے بعد حضرت علی کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ شو کیا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے یہ قاتلان عثمان کا بدلہ لے پھر کچھ اور کرے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے ایک دفعہ
میرے پاس حکومت آ جائے، حکومت سیٹل ہو جائے، پھر حکومت قاتلان عثمان کا بدلہ لینا حضرت علی سے زیادہ کون چاہتا ہوگا کہ وہ بدلہ لیا جائے؟ مگر ہم جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں دیکھتے ہیں کہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی گئی اور کہا گیا کہ ہم حضرت علی کی خلافت ہی نہیں مانتے کیونکہ قاتلان عثمان کا بدلہ نہیں لے رہے، اور ان کے خلاف جو دو موومنٹس چلی، ایک تکفیر کی موومنٹ چلی جس میں ان کے پر کفر کے فتوے لگے، اور دوسرا جو خوارج تھے کہ جنہوں نے اسلامی سے خارج ہو گئے کیونکہ وہ لوگ وہ کرتے تھے، ایکسٹریم پوزیشن لیتے تھے۔ سب سے زیادہ جس میں مجھے بات تکلیف دہ لگتی ہے وہ نہروان کی جنگ کی ہے، کیونکہ نہروان کی جنگ حضرت علی کی ان لوگوں کے ساتھ تھی وہ سپورٹرز آف حضرت علی، حضرت علی کے سپورٹر تھے، مگر جب حضرت علی نے صفین کی جنگ کے بعد امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ کیا تو یہ جو نہروان، یہ جو صفین میں ان کے دوست تھے وہ علیحدہ ہو گئے ان سے، اور انہوں نے کہا کہ معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر کے حضرت علی نے ایک باغی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور باغی کے ساتھ معاہدہ کرنے سے حضرت علی بھی باغی ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی لاجک نکال کر تو حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور حضرت علی نے جواب میں کہا کہ جو کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ خود خارجی ہوتا ہے، یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ چلی تکفیر کی اور خوارج کی۔ تکفیر وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا مسلمان کافر ہے، اور حضرت علی نے اس میں یہ جواب دیا کہ جو کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ اصل میں خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ خارجی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹریمزم کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے، اور پھر اسی ایکسٹریمزم کے چکر میں انہوں نے حضرت علی کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ آج کی دنیا میں ہم ایکسٹریمزم جو ہے وہ کچھ طرح کا دیکھتے ہیں۔ ایک ایکسٹریمزم جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اسکرپچرلزم۔ اسکرپچرلزم کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک اسکرپچر، ایک قرآنی، ایک آسمانی کتاب کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو اس کا لفظ ہے ہم ایکسٹریم تک جا کر اس کے لفظ کو پورا کریں گے۔ اب اس میں مسئلہ اسکرپچرلزم میں یہ آتا ہے کہ اب اس لفظ کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، کوئی شان نزول ہوگا، کسی وجہ سے وہ آیت آئی ہوگی۔ آج کی دنیا میں ہم ایک آیت جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر، اس کو اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم لفظ بلفظ اسی طرح سے آج کے دور میں اپلائی کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اب میرا ایک دوست ہے وہ عیسائی ہے، میں کہوں گی نہیں جی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسائی میں کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا تو یہ میرا دوست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کی آیت کس کانٹیکسٹ میں آئی، وہ کیا بات ہو رہی تھی کہ جس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کن یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کن عیسائیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسکرپچرلسٹ جو ہیں یہ بات کو کانٹیکسٹ کے باہر سے لے لیتے ہیں، یہ لفظ دیکھتے ہیں، اس لفظ کے پیچھے جو اس کا پس منظر ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ نہیں دیکھتے۔ یہ ایک ایکسٹریمزم کی مثال ہے اور یہ غلط ہے، اور اکثر ٹیررسٹ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح قرآن کے لفظوں کو جوڑ توڑ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، اب جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ ان سے کہے گا جی یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا اس کا لاجک کیا تھی، وہ بھی تو سمجھنا ہے۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور وہ اپنا وہ کریں گے۔ اسکرپچرلزم ایک ایکسٹریمزم کی فارم ہے۔ اس کے بعد آج کل کا جو ایکسٹریمزم ہے وہ آتا ہے کلونیلزم سے، اور اس کے جواب میں کیا کہ جب ہمیں انگریزوں نے یا فرینچ نے یا یورپینز نے آگے کولونائز کیا، وہ ایکسٹریمسٹ ہوا کرتے تھے، اور ان کے جواب میں جو لوکل تھے وہ اپوزٹ میں ایکسٹریمسٹ ہو گئے۔ مثلا جب انگریز آئے تو انہوں نے کہا انگریزی بولو، لباس بھی انگریزوں والا، طور طریقے بھی انگریزوں والے۔ اس کے جواب میں جو مسلمان تھے وہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم ان سے اچھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور بری چیزیں نہیں سیکھتے، وہ کچھ اپوزٹ میں ایکسٹریمسٹ ہو گئے۔ اب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ تو جی کافروں کی ایجاد ہے، یا جس طرح ہم نے بھی سنا ہمارے خود ایسے نام نہاد علماء موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ جی یہ کرکٹ جیڑی ہے کافروں دی گیم ہے، وہ اس کو اب یہ ایک ایکسٹریم بات ہے نا، کرکٹ سے کافروں کا کیا تعلق ہے؟ ایک بلہ ہے، ایک بال ہے، آپ اس کے ساتھ ایک گیم کھیل رہے ہو، اس میں کوئی کفر کی بات تو نہیں ہے۔ پر انہوں نے کہا نہیں جی کرکٹ کافران دی ایجاد ہے تو مسلمانوں نے ایوی نہیں کھیلنی چاہیے تھی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ کہیں گے جی جو جینز پہنے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، جو انگریزی بولتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک ایکسٹریم بات ہے جو لاجک سے بھی زیادہ باہر ہے، ان ریزنیبل بات ہے۔ سو یہ ایک ایکسٹریمزم کی ہم دوسری فارم دیکھتے ہیں۔ پہلی اسکرپچرلزم کہ جو لفظ ہے اس کے اوپر چلنا ہے، دوسرا اینٹی کلونیلزم کہ جو باتیں مغرب کی ہیں ان کا ہم بالکل رد کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایکسٹریمزم کے اندر اور جو بہت سی چیزیں دیکھی، ایک عرب نیشنلزم دیکھا کہ جو عربی تھے وہ کہتے ہیں کہ عربی سب سے سپیریئر ہے۔ یہ ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ گلف کنٹریز میں جائیں تو آپ کو کئی دفعہ یہ سننے کو یا دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جو باقی علاقوں سے مسلمان آتے ہیں، جس طرح جو پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، نیپالی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بڑا برا ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ سیکنڈ کلاس لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریمزم کی مثال ہے کہ عربیوں کو سپیریئر سمجھنا۔ اس کے بعد ایکسٹریمزم کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ایکسٹریمزم جو آیا ہمارے معاشرے میں وہ رشیا اور امریکہ کی لڑائی کی وجہ سے آیا۔ رشیا اور امریکہ آپس کی لڑائی کے اندر جو مسلمانوں کو استعمال کرتے تھے تو ایک گروپ دوسرے کو ایکسٹریمسٹ بنا دیتا تھا۔ مثال کے طور پر امریکہ نے افغانستان میں ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کیا۔ کیوں سپورٹ کیا؟ کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے۔ پھر جب رشیا کے خلاف جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے انہی ایکسٹریمسٹ کو ٹیررسٹ قرار دے دیا۔ تو یہ جو ایک تھا سلسلہ، یہ بھی ایکسٹریمزم کے آج کی تاریخ میں چلا۔ یہودیوں کا بہت کردار ہے مسلمانوں میں ایکسٹریمزم پھیلانے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے اور کوئی مسلمان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے یہ بات سچ نہیں ہے، اس کے جواب میں بہت سی ایکسٹریمسٹ فیکشنز کو یہودیوں نے یا تو سپورٹ کیا یا ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ایکسٹریمسٹ اوپینینز کو بڑھاوا دیا۔ اور جب آپ ایکسٹریمسٹ اس کو بڑھاوا دیتے تھے تو جواب میں ریاکشن آتا تھا، ریاکشن سے پھر آپ دوبارہ، اب میں اس کو اس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اب ایک اگر بندہ کھڑا ہو کے امریکہ میں ایک جوش لابی کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمان کھڑا ہو کہتا ہے ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، وہ کہتا ہے نہیں تم ایکسٹریمسٹ ہو، یہ کہتا ہے نہیں ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی مسلمان پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھا یہ پروٹیسٹ میں نکل رہے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں۔ وہ پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بڑھتے ایسے پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ثابت کر دیا کہ مسلمان واقعی ایکسٹریمسٹ ہے۔ بار بار ایک بات کو آپ کہی جاتے ہو۔ تو امریکہ کے اندر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو گئی کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، چاہے مسلمانوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو یا نہ کی ہو، وہ علیحدہ رہ جاتی ہے بات۔ اس کے بعد ریڈیکل اسلام جو ہے یہ ایک ایکسٹریمزم کی مثال ہے، مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ ایکسٹریمسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں جو فدائی اٹیکس شروع ہوئے ٹیررزم کے مد میں، وہ ایک ایکسٹریمزم کی مثال ہے کہ آپ جا کر عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیتے ہو اس لیے کہ میں اپنے کسی مقصد کی خاطر، یا اسلام کے نام پر آپ بے گناہوں کا قتل کرتے ہو، بازاروں میں جا کے بم بلاسٹ کر دیتے ہو، یہ ایک ایکسٹریمزم کی مثال آئی۔ اس کے بعد یہ بات کہنا کہ اسلام میں جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے، تو وی ہیو این انٹائر لیکچر سیریز دیٹ اس کی پارٹ کا حصہ ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ اسلام میں تو جنگ کے بہت سخت قانون ہیں، پر ٹیررسٹ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، ایکسٹریمسٹ یہ کہتے ہیں جی اسلام میں جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے، جو دشمن ہے اس کو مار دو۔ اور اس سے آتی ہے کہ ریڈیکل ڈیفینیشن آف دا ورڈ اینیمی، کہ اینیمی کون ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ جی یہ بندہ جو ہمیں گولی مار رہا ہے یہ اینیمی ہے، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، پر آپ کہو کہ جو ہمیں گولی مار رہا ہے وہ بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کے ملک کا ہر بندہ، اس کے جاننے والا ہر بندہ، اس کے مذہب کا ہر بندہ، سارے ہی دشمن ہیں، یہ بات کوئی جائز نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی دونوں سائڈ سے ہم نے دیکھی کہ مغرب کی طرف سے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی سارے مسلمان جو ہیں ان کے اوپر ہمیں شک ہے، مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہر امریکی برا ہے، یہ سارے ہماری امریکہ اور اسلام کی تو کوئی جنگ، there is no war between America and Islam. There is no war between America and Islam. America is a country of a lot of good people including Muslims. Islam is a religion of a lot of good people including Americans. تو ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر آپ نے یہ کہا کہ جی کیونکہ an American was attacked by a Muslim so there is a war against all Muslims، یا کیونکہ a Muslim was attacked by an American hence Muslims are fighting against America۔ یہ غلط بات ہے، this is a wrong way of approaching things and this is an example of extremism۔ Lastly we'll talk quickly about fundamentalism۔ fundamentalism جو ہے یہ پرانے زمانے میں تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ کم ہوتا گیا ہے۔
پہلے پرانے زمانے میں آپ جاتے تھے تو فنڈامنٹلز پہ بہت زور ہوتا تھا، نماز روزہ زندگی کا بڑا حصہ ہوتا تھا. بیچ میں ایک عرصہ آیا جب انگریزوں کی حکومت تھی وغیرہ، تو یہ چیزیں کمزور ہو گئیں، نمازیں لوگ کم پڑھنا شروع ہو گئے، یا روزے جو ہیں علامہ اقبال ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں اشعار بھی کہے کہ ہوتے ہیں مسجدوں میں سفارا تو غریب، کرتے ہیں زحمت روزہ جو گوارا تو غریب. تو ان کا یہی تھا کہ جی مسلمان جو ہے ان میں امیر مسلمان خاص طور پہ فنڈامنٹل سے بہت دور چلے گئے تھے. امیر مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا تھا کہ آپ نماز پڑھو یا داڑھی رکھو یا شلوار قمیض پہنو. یہ ٹرینڈ انگریزوں کے دور میں اس کے بعد امیر مسلمانوں میں خاص طور پہ ختم ہو گیا تھا، غریبوں کے اندر رہ گیا تھا. صرف ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً ہوتی جاتی ہیں جس کے بعد جب فنڈامنٹلزم کمزور ہوتا ہے، پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے فنڈامنٹلزم دوبارہ بڑھتا ہے، پھر آہستہ 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 کمزور ہو جاتا ہے، پھر کوئی واقعہ ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، پھر واقعہ ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے. یہ ایک سائیکل ہم دیکھتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فنڈامنٹلز مسلمان بڑے سختی سے فالو کرتے تھے، پھر وہ کم ہوتے 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 بالکل فنڈامنٹل سے دور ہو گئے مسلمان. تو امام حسین ابن علی نے اپنی قربانی دی کربلا کی، دوبارہ سے فنڈامنٹلز کے اوپر مسلمانوں کا فوکس ہو گیا، دوبارہ مسلمانوں کو نماز کی، سجدے کی، عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا. پھر آہستہ 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 وہ کم ہوتا گیا. پھر آپ دیکھتے ہو کوئی اور رائٹر اٹھتا، کوئی فلاسفر اٹھتا، کوئی صوفی اٹھتا، کوئی بزرگ اٹھتا. ہم نے دیکھا کہ غزالی کے دور میں بالکل اسلام سے لوگ دور ہو گئے، پھر غزالی نے اپنی جو کتابیں لکھی اس کی وجہ سے اسلام میں انٹرسٹ دوبارہ سے بڑھا. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ اکبر اعظم کے دور میں جو شہنشاہ اکبر تھا اس نے دین الہی انٹروڈیوس کرا دیا، اس نے دین ہی بدل دیا، اس نے اسلام کو بالکل سائڈ پہ کر کے اپنا مذہب لے آیا. تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی جو ہیں وہ اٹھے، اور انہوں نے اٹھ کے تو دوبارہ سے جو عقیدہ ہے اسلام کا اس کو مضبوط کیا، تو فنڈامنٹلزم دوبارہ سے زیادہ ہوا. پھر ہم دیکھتے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں مسلمان جو تھے وہ دور ہوتے جا رہے تھے اسلام سے، تو پاکستان بننے کا واقعہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک دیا تاکہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کو پریکٹس کر سکیں. جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ انڈیا میں ہم اپنے فنڈامنٹلز کو پریکٹس نہیں کر سکتے. ہمیں گوشت حلال ہے کہ نہیں حلال، نماز پڑھنے کا وقت ملے گا نہیں ملے گا، جمعے کے دن ہمیں جمعے کی چھٹی ملے گی نہیں ملے گی. انڈیا میں یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں. تو پاکستان میں ہم نے اس لیے پاکستان بنایا کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کو فالو کر سکیں. پاکستان رہتے ہوئے اب ہم جمعے کے دن ہمارا ہاف ڈے ہوتا ہے، ہمارا جو گوشت ہوتا ہے بازاروں میں وہ حلال ہوتا ہے. تو یہ فنڈامنٹلز ہیں ہمارے جو ہم پاکستان میں فالو کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ بیچ میں جب بالکل لوگ دور ہونے لگتے ہیں تو کوئی موومنٹ چلتی ہے، اخوان المسلمین جیسی یا تبلیغی جماعت جیسی یا دعوت اسلامی جیسی، جو مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے وہ فنڈامنٹلز کی طرف راغب کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی کہ ٹیررزم، فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم کیا ہیں، کیوں ہیں، اور ان کا رول کیا ہے. کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان کے امپیکٹ کیا ہے، اور جو ان میں نیگیٹو پوائنٹس ہیں خاص طور پہ ٹیررزم کے، اس کا سلوشن کیا ہے. امپیکٹ آپ اگین چھوٹے سے شروع کر کے بڑے پہ جائیں، انڈیویجول دیکھیں، فیملی دیکھیں، کمیونٹی دیکھیں، کنٹری دیکھیں اور انٹرنیشنل دیکھیں. میں نے بھی اس کو انہی 5 لیولز کے اوپر جو ہے 6 لیولز پہ میں نے بیچ میں ریلیجن بھی ڈال دیا، اس پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. فرد کی حیثیت میں، انڈیویجول کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے، جو ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے نا اس کے اپنے ذہن میں بھی سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت غصے میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تذبذب میں ہوتا ہے. تو پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا ایکسٹریمسٹ کا. جو ٹیررزم ہے اس کی وجہ سے پراپرٹی کو خطرہ ہوتا ہے، لائف کو خطرہ ہوتا ہے. فیملی کے لیول پہ ہم دیکھیں تو ایک فیملی کا بھی بندہ اگر ٹیررزم کا شکار ہو جائے، پوری فیملی اس سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتی ہے. کمیونٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کی وجہ سے مائنورٹیز خاص طور پر جو ہے ان کے اوپر ایک نیگیٹو وہ آتا ہے. ٹیررزم کی ہم مینلی امپیکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ملک میں ہم دیکھتے ہیں تو اقتصادی طور پہ اکنامک ڈاؤن ٹرن آ جاتا ہے، لا انفورسمنٹ خراب ہوتی ہے، آرمی کی شہادتیں ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن شروع ہو جاتی ہے. مختلف مذہبوں کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کو ٹیررزم کی وجہ سے لوگ ریڈیکل سمجھتے ہیں، اسلام سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسٹ میں ہم اسلامو فوبیا دیکھتے ہیں کہ ان کو فوبیا ہو جاتا ہے اسلام سے، خوف پھیل جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں اسلام سے، حالانکہ اسلام سے ڈرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ
دوریاں اختیار کر لیتے ہیں. ویزاز جو ہیں وہ مسلمانوں کو دینے سے کتراتے ہیں. مسلمانوں کے اگر ٹریول کر رہے ہوں تو اس سے لوگ گھبراتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ رابطے رکھنے سے، مسلمانوں کے ساتھ بزنس کرنے سے لوگ کتراتے ہیں. کیوں؟ اس سارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ ہے ٹیررزم. وہ ٹیررزم جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے ٹیررزم کا کہ ایز این انڈیویجول ہم ٹیررزم کی مخالفت کریں، ہم اپنی زندگیوں میں امن و امان سے رہیں، خود کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ٹیررسٹ آئیڈیا کو پروموٹ کرے، وائلنس کو پروموٹ کرے. پرامن رہیں، امن کی حمایت کریں. جو ہمارے آس پاس لوگ ہوں جو ہمیں لگے کہ یہ ٹیررزم کی حمایت کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں that اسلام ہیز نو اسپیس فار ٹیرر اور فار وائلنس. اس کے بعد ایز اے سوسائٹی ہم اپنے بیچ میں سے یہ جو ٹیررزم کا فتنہ ہے اس کو اکھاڑ پھینکیں تاکہ ہم بھی امن سے رہ سکیں اور باقی دنیا بھی امن سے رہ سکے. اس کے اندر ڈیوٹیز ہیں. علماء کی ڈیوٹی ہے. علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کا جو صحیح تشخص ہے، جو پرسیپشن ہے اسلام کا اور قرآن کا، اس کو پھیلائے. سورہ بقرہ کی 190 کی آیت جو ہے اس کو آپ اس کانٹیکس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیوٹی آف دا اسکالر کیا ہے، علماء کا کیا فرض ہے. اس کے بعد حکومت کا یہ فرض ہے کہ انٹرنلی وہ میک شور کرے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو. ایکسٹرنلی وہ میک شور کرے کہ دنیا کو پتا ہو کہ مسلمان جو ہیں یہ وائلنٹ نہیں ہے. جس طرح عمران خان نے بھی جا کر تو سپیچز دیا یو این کے اندر، اس طرح سے جا کر سمجھائے. ابھی ہمارا یہ ہوا یو این کے اندر کہ اردوان نے اور عمران خان نے ان سب نے بیٹھ کر باہر دنیا کو سمجھایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ایکسٹریمسٹ مذہب نہیں ہے. تو یہ کام ہے سٹیٹس کا کہ مسلمان ملک یہ کام زیادہ زیادہ آگے بڑھ کے کریں. جب چارلی ایبڈو اٹیکس ہوئے تھے پیرس کے اندر تو تمام مسلمان ملکوں نے اپنے نمائندے بھیجے تھے، جس میں اردوان جو پریزیڈنٹ اردوان ہے وہ بھی شامل تھے، کہ یہ انہوں نے پیرس میں مارچ کیا پیرس کی گلیوں میں اور کہا کہ ہم مزاحمت کرتے ہیں ٹیررزم کے خلاف ہم آواز جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. وہ ہے. اور آخری میرا جو پوائنٹ ہے سارے لیکچر کی سیریز میں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لبرل یا ریئلسٹ ہونے سے زیادہ کنسٹرکٹیوسٹ ہو کے سوچے. یہ دیکھے کہ اگر کوئی شخص ٹیررسٹ بن رہا ہے تو وہ ٹیررسٹ کیوں بن رہا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم دو باتیں سمجھیں. نمبر 1، ٹیررزم ایک فرد کا یا ایک گروہ کا کام ہے. کسی مذہب یا قوم کو پوری کی پوری کو ٹیررسٹ قرار دینا غلط بات ہے. اور اگر یہ کوئی گروہ یا کوئی بندہ ٹیررسٹ بن رہا ہے، وہ کیوں بن رہا ہے، اس کو ٹیررسٹ بننے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا مل کر قدم اٹھائے تو ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے. With that, we end this entire lecture on contemporary challenges to Islam, and we will move on to a second round of contemporary challenges in which I'll talk about jihad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. With contemporary challenges, part number 2, in which we'll talk about jihad and how jihad has been misinterpreted or interpreted, and what it actually means, and if jihad is also applicable in the modern world today. Jihad is defined as an armed struggle against oppression which is waged legally and officially in the name of Allah. اس definition کا ایک ایک لفظ important ہے. important اس لیے ہے کہ جہاد کی مختلف ٹائپس ہیں، پر جو ٹائپ جس کی ہم لوگ بات عموماً کرتے ہیں آج کل کے معاشرے میں وہ armed struggle ہوتی ہے جس میں مسلح weapons are involved. پر اس کی جو شرط نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہو. اس کی شرط نمبر 2 یہ ہے کہ وہ لیگل ہو، وہ انلیگل نہ ہو، وہ اس کی حکومت نے تائید کی ہو. The government actually supports that jihad. And the last condition is that it is in the name of Allah. It cannot be for a personal reason. If Pakistan wants to fight anywhere for Pakistan's sake, then that is not jihad. If it is for Allah's sake and for the sake of the Muslims, then it is going to be jihad. So these are 3 conditions for jihad. Now when we talk about jihad as a broader concept, بلکہ اس ساری گفتگو میں جانے سے پہلے نا جہاد کو یہ سمجھ لیں کہ جہاد کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کی لیکسیکالوجی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ لفظ ہے جاہدا، جس کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ کرنا، ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل. سو جہاد بیسکلی از اسٹرگل in the cause of Allah. So when you do a struggle
for somebody else, for Allah, not for anybody else, but for Allah, then that struggle is called jihad. And the person who does that struggle is called mujahid. Right? So یہ جہاد ہمیں سمجھ آ گیا کہ لفظ کا مطلب کیا ہے, اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے. اب جہاد کی ٹائپس کیا ہیں وہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے جہاد بن نفس, اپنے نفس سے جہاد کرنا. جہاد بن نفس کیا ہے؟ جہاد بن نفس یہ ہے کہ وہ جو بلے شاہ بھی کہتے ہیں کہ روز پہ لڑنا ہے شیطان نال بندیا, کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں. تو اپنے آپ سے آپ لڑتے ہو, اپنے عمل کو, اپنے اعمال کو, اپنے کردار کو آپ صحیح رکھتے ہو. جب آپ کا ذہن آپ کو کہتا ہے کہ کوئی غلط کام کرو تو آپ اپنے آپ کو روک دیتے ہو. جب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ظلم کی طرف بڑھتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک دیتے ہو. جب آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بے حیائی کی طرف بڑھتی ہیں تو آپ اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہو. جب آپ کی زبان کوئی ایسی بات کرنے لگے جس سے کسی اور کو تکلیف ہوگی یا کوئی جھوٹی بات ہوگی, آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہو. یہ اپنے آپ پر قابو کرنا, اپنی ہوس پر, اپنے نفس پر قابو کرنا, یہ سب سے پہلا جہاد ہے, اور اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں. اپنے نفس کے ساتھ جہاد, اپنی ذات کے ساتھ جہاد. دوسرا ہے جہاد بالمال, یعنی پیسے کے ساتھ جہاد. اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ جو پیسہ کماؤ وہ پیسہ حلال ہو, حرام پیسے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا, جو حلال پیسہ کماؤ وہ صرف جمع مت کرو پر اس کو خرچ بھی کرو, اچھے کاموں پہ, جائز کاموں پہ خرچ کرو. تیسرا یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دو اور خیرات کرو اور صدقات دو اور اس کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرو. ٹھیک, تو یہ آپ کا مال کے ساتھ جہاد ہو گیا. اگر کوئی بھی آپ مثال کے طور پہ کسی چیز میں چلو میں آپ کو اس کی اچھی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتا چلتا ہے کہ جنگل جو ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. جنگل بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فورس بنائی جائے جو جنگلوں کو اور جو وائلڈ لائف ہے, جنگلی جانور ہیں, ان کا تحفظ کر سکے. تو اس میں آپ کے مال کی ضرورت ہے. اب وہاں پہ اگر آپ خرچہ کرتے ہو, آپ خرچہ کرتے ہو کہ WWF جیسی آرگنائزیشن جو ہے وہ وائلڈ لائف کو اور نیچر کو بچانے کے لیے کوئی کام کرے, وہ جہاد ہے. وہ آپ کے مال سے جہاد ہے, کیونکہ آپ خدا کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے اس کی حفاظت کے لیے مال خرچ کر رہے ہو, تو وہ آپ کی طرف سے جہاد ہے. تیسرا جو جہاد آتا ہے وہ آتا ہے جہاد بالقلم. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال کے علاوہ آپ اپنے قلم سے آپ لکھتے ہو, آپ اچھا کام چیزیں لکھتے ہو, آپ غلط چیز کے خلاف بات لکھتے ہو, آپ علم استعمال کرتے ہو. اگر کوئی بیوقوفوں والی بات کرتا ہے کہ جیسے مسلمان all Muslims are terrorists, یا اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ شیعہ سنی فساد پھیلاتا ہے, یا کوئی اور ہے وہ پاکستان کی خلاف کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, آپ علم سے, عقل سے, دلیل سے اس کے خلاف you give a response to that. That is your جہاد بالقلم. اس کے بعد the fourth and the last type of جہاد is جہاد بالسیف. سیف بولتے ہیں تلوار کو, so a sword, which is جہاد بالسیف, جہاد with the sword, which is کہ اگر ایک ایسی سچویشن ہے جب اللہ کی راہ میں آپ کو ظلم روکنے کے لیے نہ آپ کا مال کام آ رہا ہے, نہ قلم سے کام چل رہا ہے, نہ آپ کی اپنی نفس سے کام چل رہا ہے, تینوں چیزیں آپ کر چکے ہو, فرق نہیں پڑ رہا, اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ تلوار اٹھاؤ, اگر آپ جنگ کرو گے تو پھر فرق پڑے گا, پھر آپ جہاد کرتے ہو, تلوار کے ساتھ لڑائی کرتے ہو. اس لڑائی کی شرطیں جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم بات اس کی بعد میں کر لیں گے. ایک پانچویں ٹائپ جو ہے وہ اسرار احمد صاحب جو ہیں, ایک مولانا تھے علامہ اسرار احمد, وہ بات کرتے ہیں جہاد بالقرآن کی, کہ قرآن سے آپ جہاد کرو. بیسیکلی وہ ان ساری چیزوں کو کمبائن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب قرآن کے مختلف ویز آف ڈوئنگ جہاد ہے. پر ان کا نام لکھ دو گے تو آپ کا جو آنسر ہے اس کا ظاہری بات ہے ایک لیول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا کہ اچھا انہوں نے اسرار احمد کا جہاد بالقرآن بھی پڑھا ہوا ہے, یا ان کو اسرار احمد کے جہاد بالقرآن کا بھی علم ہے. آگے چلتے ہیں. جہاد with the sword, جہاد بالسیف is the last option. اور جب آپ یہ کرو تب بھی یہ ہمیشہ
آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قتل و غارت ہوگی، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، دوسروں کی جان کو بھی خطرہ ہے، دوسروں کے مال کو بھی خطرہ ہے، انسانی ضیاع ہوگا انسانی جان کا. تو جہاد بالسیف نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے. مسلمان صرف مجبوری میں جنگ کرتا ہے اور صرف خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے. اور پوری ہم جب بھی اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو بار بار اس میں بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی، وہ جنگ لڑی، وہ جنگ لڑی. پر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب بھی مسلمان جنگ لڑنے جاتے تھے، کسی بھی جگہ پہ جاتے تھے، تو وہاں پہ وہ 3 سے 4 آپشنز دیتے تھے. سب سے پہلی وہ آپشن یہ دیتے تھے کہ جس سے بھی وہ لڑنے جاتے تھے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، تم اپنے معاملات درست کر لو، تم اسلام قبول کر لو if you're a non-Muslim, and if you're a Muslim then you start doing the right thing. دوسری آپشن وہ یہ دیتے تھے کہ تم اسلام نہ قبول کرو، جو کر رہے ہو کرتے رہو، پر خراج ہمیں دینا شروع کرو. تم اپنے ایریا کے اندر اپنے آپ کو لمٹ کر لو، تمہارے پاس اگر کوئی غلط تمہارے ارادے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے، ان کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کی حکومت کو قبول کر لو. تیسرا ان کو یہ آپشن دیا جاتا تھا کہ تم سے ہمیں خطرہ ہے، تم ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو، اس لیے تم اس علاقے کو خالی کر کے کہیں اور چلے جاؤ. تو یا تو اسلام قبول کر لو، یا خراج دے دو، یا اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اور اگر یہ تینوں نہیں کرنے، پھر آخری آپشن یہ ہے کہ تم ہم سے جنگ کرو. تو جتنی جنگیں ہم اسلام کی سنتے ہیں وہ صرف وہ تھیں کہ جس میں لوگ اس چوتھی آپشن کو خود چوز کرتے تھے. آپ ان کو 4 آپشنز دے دیتے تھے، وہ اس چوتھی کو چوز کرتے تھے، ان کے پاس باقی آپشنز بھی ہوتی تھی. تو جہاد کی یہ شرط ہے کہ آپ جہاد زبردستی کسی میں مسلط نہیں کر سکتے. اگر آج طالبان آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو قتل و غارت کریں گے، تو آپ ان سے پوچھو کہ کوئی ٹیررسٹ ہے اگر، تو آپ اس سے کہو کہ بھائی کیا تم نے ہمیں اور آپشنز دی ہیں کہ یار تم ہمیں بتاؤ کہ ہماری کون سی بات تمہیں بری لگ رہی ہے. تم ہم سے کہو جی یا تو یہ بات مان جائے، یا تم ہمیں چانس دو کہ ہم امن کر لیں. امن کو پہلے چانس تو دو نا.